गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस दिन का आगाज, बल्कि इस वीक का आगाज। बाय द वे द क्वेश्चन इज हाउ वाज द वीकेंड? आपसे भी, आई एम श्योर आपसे भी। इट वाज गुड। आई थिंक जो वीकेंड होता है वो थोड़ा मेरे लिए फैमिली टाइम होता है, Alright. तो उस लिहाज से बहुत से लोगों के लिए फैमिली टाइम होता है। हाँ, नहीं, कुछ लोगों के लिए दोस्तों का टाइम भी होता है, कुछ लोगों के लिए मतलब अगर देखा जाए कुछ लोग ये मतलब पसंद करते हैं कि हम फैमिली फ्रेंड्स। तो मेरे लिए बता रही हूँ ना, इसीलिए। अच्छा, ओह, तो फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए नहीं। ये देखे, ये वो वाली बात होगी जो हम कहते हैं ना कि पब पे कुटनियाँ होती हैं। तो ये यहाँ पर है अभी यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिंपल सवाल रखा था। अब आप कह रही हैं कि नहीं फैमिली टाइम होता है। मैंने कहा क्या दोस्तों की अहमियत कोई नहीं है आपके लिए? फ्रेंड्स भी तो फैमिली की तरह होते हैं Agreed. ना। हाँ, हाँ, that's तो वो उनके साथ भी अच्छा टाइम अच्छा बैलेंस किया आपने। वो जरूरी होता है। नहीं, अग्रीड। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना एंड देन फ्रेंड्स के साथ भी, मी ओनली टाइम भी। जो आपको लगता है कि आप इस वीकेंड पे समटाइम्स आप सोच होते हैं कि आप कहीं ट्रैवल करेंगे, समटाइम्स आप सोचते हैं कुछ नहीं करेंगे। आपका कैसा? इट वाज ग्रेट। आपको पता है मेरी एक आदत है, मैंने वही आदत पे आप तो ट्रैवल कर रहे होंगे। I was आपकी traveling. स्टोरीज भी आ रही थी यार। जी माउंटेन्स कॉलिंग के अलावा सारी स्टोरीज के अलावा सारे तो वो स्टोरीज इनकी आ रही थी, तो आपका तो घूमते फिरते गुजरा होगा। इट्स गुड। देखिए, बड़ा अच्छा होता है अपने अपने शौक के लिहाज से हर कोई जब अपनी अपनी गोल्स को परस्यू करता है ना, तो इट सीम्स रियली गुड। आई थिंक कि चले ठीक है, लोग अपने लिए वक्त तो निकाल रहे हैं ना, वो कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है। एब्सोल्युटली। आई थिंक मुझे लगता है कि जब भी आपकी एनर्जी लेवल थोड़े डाउन हो जाए तो आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, जो आपको एनर्जी देता है। तो फॉर मी दैट इज माउंटेन। और मेरी यही कोशिश होता है कि मैं पहाड़ों पे निकल जाऊं। और इस दफ़ा ज़रा करीब ही खैर गया था सबीन, लेकिन आई थिंक दैट वाज डिफरेंट दिस ईयर बिकॉज जनवरी इज नेवर लाइक दिस। आप जब भी माउंटेन्स की तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको नॉर्मली एवरीथिंग इज वाइट, बट हाँ इस दफ़ा तो सिचुएशन बहुत स्नोफॉल डिफरेंट होती है। है। अच्छा, स्नोफॉल नहीं, स्नोफॉल क्या, स्नो ही नजर नहीं आई Oh है ही नहीं। मतलब जनवरी इज लाइक दिस के ठंड तो खुश्क वाली होगी। मुझे तो लगता है ठंड भी कोई खास नहीं थी जो एक्चुअली होती है, जो होती है वैसे एरियाज ठंड की नहीं ठंड थी। वैसी यानी नहीं धूप में आप बैठे तो आपको कुछ देर बाद लगता है कि अंदर ही चले वेरी जाएं। अलार्मिंग, वेरी अलार्मिंग। आप देखें, बारिशें नहीं हुई आपकी, दिसंबर में बारिश नहीं हुई आपकी, जनवरी ऑलमोस्ट, और जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ बर्फबारी नहीं हुई है। एग्जैक्टली। एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान सबीन, पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ जिन इलाकों में बर्फबारी होती थी उन इलाकों में बर्फबारी उस तरीके से नहीं हुई। और आई थिंक दैट इज द रीजन कि इस साल के हवाले से कहा गया है कि तहफ़्फ़ुज़ ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के जब बचाव की बात हम करते हैं, उस एक दिन की बात नहीं हो रही, पूरे साल की बात हो रही है। 2025 को ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी साल के तौर पे मनाने की बात की जा रही है। बाय बिकॉज जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत से इलाके जहाँ बर्फबारी होती थी वहाँ बर्फबारी हो नहीं रही है। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो ये सब जानते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं तकरीबन 70% जो पानी है वो उसमें बेसिकली महफूज है। तो अगर हमने अपने ग्लेशियर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया तो हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए तो बहुत से मसाइल क्रिएट होंगे बट इवन नाउ इश्यूज आर। अच्छा, अब ये देखें, ये एक ग्लोबल इशू है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि किसी एक मुल्क का इशू है या हमें किसी एक मुल्क के ग्लेशियर को बचाना है। इट्स अ ग्लोबल इशू बिकॉज हम सब कनेक्टेड है, हम सब डिपेंडेंट है। अगर एक मुल्क तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट बाकी ममालिक पे भी आएगा। आप जो बात करते हैं, हम जो बात करते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। तो इट्स गुड कि अपनी कैपेसिटी में हम जिस चीज़ से जो हम स्टेप लेने लगे वो स्टेप हम ले रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि इंडिविजुअली हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल हमें नहीं करना, किन चीज़ों का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, किन चीज़ों को रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। क्या आप लोग जिस तरह स्मोक की बात होती है या फसलें मत जलाएं, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, आप धुआंधार गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में बताया जा रहा होता है। तो इट्स रियली गुड। वैसे ये जो कैंपेन है इसके थ्रू क्या क्या इनिशिएटिव्स होंगे? आई थिंक इनिशिएटिव्स तो सभी ज़रा मुल्कों के सतह पर भी होंगे, ग्लोबल भी होंगे, बट वो जो फिगर्स की बात हम करते हैं वो इसलिए शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन का अंदाजा हो सके। आप अगर सिर्फ स्विट्जरलैंड की मिसाल यहाँ पे रखें, 2022 और 23 उसमें जो स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर्स हैं 10% जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो गए हैं। 10%, दैट्स अ लॉट। एंड जो मेल्ट होने की हम बात करते हैं, 50 साल का जो रिकॉर्ड है पूरी दुनिया का ग्लेशियर्स के पिघलने का, वो जो तेज़ तरीन पिघलने की बात होती है ना कि वो तेज़ी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स, तो 50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो ये सिचुएशन इस वक्त है पूरी दुनिया की, जिस तरह आपने कहा कि हम सबको अपना रोल प्ले करना एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन,
آئی ایم شیور گلوبل لیول پر بھی. اور جو انیشیٹیوز لے جائیں گے ظاہر ہے وہ تو آہستہ آہستہ اس پر بات ہوگی. جو بات آپ کریں سمجھ جائے کہ پلاسٹک کا استعمال کم کرنا, اس پر بات ہوتی آئی ہے. دھواں چھوڑتی گاڑیوں پر ظاہر ہے ہم اکثر بات کرتے ہیں, کیسے آپ کلین انرجی کی طرف شفٹ کر سکتے ہیں, اس پر ہم بات کرتے آئے ہیں. تو اگر یہ آہستہ آہستہ اسٹیپس لیے جائیں گے تو کام خراب ہے, تیز اسٹیپس لینے پڑیں گے. بالکل, اب وہ نہیں ہے کہ بات ہو رہی ہے, چلیں بات تو ہونا چاہیے. اچھا پہلے ہم بڑے سالوں بعد شو بھی کہتے تھے نا, 2-3 سال بعد, چلے بہت پیچھے نہ جاتے تھے, نہیں ہم یہ کہتے تھے چلیں شکر ہے بات تو ہو رہی ہے. لیکن مسئلہ کیا آتا ہے, مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب صرف بات ہونی ضروری نہیں ہے, امپلیمنٹیشن بھی آپ کو جو ایکشن ہے وہ بھی آپ کو بہت سلولی نہیں لینا. ہم کہتے ہیں گریجولی چلے کچھ تو ہو رہا ہے, نو, بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بڑھانا ہے. جو بھی ایکشن آپ کر رہے ہیں اس کو آپ نے ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, بیکاز واقعی جو ایشو ہے نا وہ ایشو یہی ہے کہ ہم جو ریئلائز نہیں کرتے تو آج سے 2-3 سال کے بعد خدا نہ خواستہ پانی کی قلت بھی ہو سکتی ہے, اور اس طرح کے جتنے ڈیزاسٹرز ہیں وہ ہمارے سامنے. تو اللہ سب کو محفوظ رکھے. ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں, اور آپ لوگ بھی ضرور آواز اٹھائیں تاکہ ایک سینسٹائز کیا جاتا ہے جب ایشو کو, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس لحاظ سے آپ اس کو پھر آگے لے کے چلیں. کسی ماحولیاتی بحران کی طرف ہم نہ جائیں, خدا نخواستہ کسی انسانی بحران کی طرف ہم نہ جائیں. یہ تو بات ہم نے کی آج موسم سے متعلق بھی, اور ظاہر جو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس ہیں اس سے متعلق بھی. ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سے اور انیشیٹیوز ہیں جو کہ لیے جا رہے ہیں, اور پاکستان جو انیشیٹیوز لے رہا ہے ڈفرینٹ ڈومینز میں, اس پہ کریں گے بات اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں ویلکم, اور بات کرتے ہیں نوجوانوں کی. نوجوان پاکستان کا سرمایہ بھی. نوجوان اکثر ایک بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک طریقے سے سنا نہیں جاتا. تو نوجوانوں کا جو گلہ ہے, جو شکوہ ہے, اس کو دور کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے ذرا مختلف انیشیٹیوز لیے جا رہے ہوتے ہیں. 2019 کے بعد سے سبین جو ہم بات کرتے ہیں یوتھ کاؤنسل کی, ہر 2 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے مختلف نوجوانوں کو مختلف ڈومینز میں. اور ابھی جو نئی یوتھ کاؤنسل بنی ہے, اٹس امیزنگ. اس میں جس طریقے سے اس کا ایک پورا پروسیس چلا, جس طریقے سے پورے پاکستان سے ان کو پک کیا گیا, تو آج ہم اس سے متعلق بات کریں گے. سب سے زبردست بات اس کے اندر شعیب یہ ہے کہ جینڈر بیلنس کیا گیا. جینڈر کی جب بات کرتے ہیں آپ, میل فیمیل, ٹرانسجینڈرز بھی ایڈ کیے گئے, جس طرح 49 لڑکے ہیں, 49 لڑکیاں ہیں, اور اس میں 2 جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر, ان کی بھی شمولیت ہے. اور اس کے علاوہ 13 جو ہیں وہ انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس بھی ہیں اس میں. سو 113 کا جو نمبر ہے وہ موجود ہوگا ایک چھت کے نیچے. اور کیا ہونے جا رہا ہے, یوتھ سمٹ کی ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے سبھی جو آپ نے کہا نا انٹرنیشنل پارٹیسپینٹ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو اس کا حصہ بنایا, پاکستان ڈائسپورا کا اس کا حصہ بنایا ہے, تاکہ نہ صرف پاکستان میں رہنے والے نوجوان لیکن جو پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان کی انٹیگریشن کتنی امپورٹنٹ ہے سسٹم میں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں, اچھا ہر علاقے کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے, ہر صوبے کی, ہر خطے کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو نہ صرف ہمارے تمام صوبے بلکہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان, اس کی نمائندگی بھی اس میں شامل ہے. اینڈ دین اگین مختلف ڈومینز میں, یعنی وہ چاہے تعلیم کے شعبے سے ہوں, وہ انٹرپرینیورز ہوں, وہ ڈفرینٹ ڈومینز میں جو کام کر رہے ہیں, ان سب کو شامل کیا گیا ہے. تو ایک بہت زبردست ایونٹ بھی ہونے والا ہے, 4 روزہ ایونٹ ہے, کایا کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یوتھ کاؤنسل بننے کے فوراً بعد اس ایونٹ کا ہونا. تو آج ہم اس دونوں باتوں پہ بات کریں گے. ایک, یوتھ کاؤنسل اس بار تھوڑی سی ہمیں لگ رہی ہے کہ ڈفرینٹ ہے, تھوڑی بڑی ہے, بیکاز لاسٹ ایئر اف آئی ایم ناٹ رانگ اٹ واز 30 or 33 لاسٹ ٹائم, سوری. سو ابھی ایک تو یہ کہ اس یوتھ کاؤنسل کا جو پورا پروسیس ہے اس سے متعلق بھی آج ہم بات کریں گے, اور جو ایونٹ ہونے والا ہے کایا یعنی کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس, یہ کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان کے لیے, کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان میں اس ایونٹ کا ہونا. تو اس پر ہمیں بات کرنے کے لیے 2 زبردست مہمانوں نے جوائن کیا ہے, جو کہ نہ صرف اس ایونٹ سے متعلق ہم سے بات کریں گے, اور جو پورے پروسیس میں ساتھ رہے ہیں, جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے, جنہوں نے ایکچولی خون پسینہ بہایا ہے, ان نوجوانوں کو پک کرنے میں. ایکچولی ان میں سے صرف 2 لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر ہے اٹس اے ہیوج ٹیم, اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ آپ کروا رہے ہو. اسپیشلی یوتھ کہتی ہے ہمیں اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہوتی, ہم کدھر جائیں, ہم کیا کریں. تو یہ اپرچونیٹی آپ کے لیے تھی. جو سلیکٹ ہو گئے ویل ڈن, جو نہیں ہو سکے اور اوبویسلی ان کے لیے آگے موقع ضرور ہوگا. ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارے ساتھ صبا ناز ہیں جی, شی از میڈیا مینیجر فار دس پروگرام, اور پارٹنرشپ اسپیشلسٹ ہیں محسن علی صاحب. صبا گڈ مارننگ, ویلکم ٹو دی شو. گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اینڈ تھینک یو فار ہیونگ اس. تھینک یو فار جوائننگ اس ٹوڈے. محسن صاحب آپ سنائیں, ہاؤ از دی ڈے؟ تھینک یو, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ, گریٹ. صبا آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یوتھ کاؤنسل
سبین بھی ینگ تھی ہمارے درمیان لیکن سم ہاؤ یہ مس ہو گئی ہیں, کوئی بات نہیں, اگلے دفعہ اگر ینگ رہی تو. ناؤ آئی ایم سیڈ جب مجھے پتہ چلی ہے نا چیزیں, اور میں نے نا کچھ زیادہ ہی وہ کر دیا, سبین کو بتایا کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے جو آپ نے جوائن نہیں کیا, تو سبین کو مجھے لگ رہا ہے اب زیادہ ڈپریس ہو گئی. میں پورے سیگمنٹ میں نا جسٹ کڈنگ, مجھے یہ خوشی ہے کہ اتنے لوگوں کو جو اپرچونٹی مل رہی ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. یہ پلیٹ فارم جو ہم کہتے ہیں نا حکومت کے لیول پہ کام ہونا چاہیے, اسٹیٹ لیول پہ انیشیٹیوز لینے چاہیے, تو یہ انیشیٹیو ہے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گی صبا جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو ذرا ایکسپلین کریں کہ کیا ہے یہ. سبین, جس طرح آپ لوگوں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہے جو کہ ہم بچپن سے لے کے اور ابھی تک جو کہ ہم ینگ ہیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے نا وہ سنی نہیں جاتی ہے, اور ان جگہوں پہ جہاں پر ڈیسیجن میکرز ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. سو یہی وجہ تھی کہ یہی پوائنٹ جو ہے وہ کلک کیا تھا پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کو, اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پرائم منسٹرز نیشنل یوتھ کاؤنسل تشکیل دی جائے. جب یہ تشکیل دی گئی, کیونکہ 2019 میں جو ہے یہ سب سے پہلے بنی تھی, اور اس وقت جو ہے وہ کوئی صرف ہمارے پاس 10 سے 12 لوگ تھے, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ بیچ آیا تو اس میں 32-33 تھے. اب دس از اے ویری فرسٹ ٹائم کہ ہماری ابھی تک کی جو ہے وہ سب سے بڑی نیشنل یوتھ کاؤنسل ہے, جس میں آف کورس آپ نے بتایا بھی کہ 113 ممبر ہیں, جس میں پاکستان سے ہمارے تمام صوبوں سے جو ہے وہ 100 ہیں, اور باقی ہمارے جو انٹرنیشنل ہمارے جو کہ پاکستانی ہیں وہ 13 لوگ اس میں موجود ہیں. اب وہ یہ لوگ کریں گے کیا, یا ان کے آنے سے فائدہ کیا ہوگا, یا وہ کیوں کر یہ ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوئی تھی, یہ سوال جو کہ ہم سے ہر پلیٹ فارم پہ آف کورس ہوتا بھی ہے. جو ہمارے پالیسی میکنگ ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پر, یا جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جہاں پہ یوتھ کی آواز نہیں سنی جاتی ہے, تو یہ تمام وہ لوگ ہوں گے جو کہ یہ جتنے بھی یوتھ کی جو دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں, سوچ چل رہی ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ تمام چیزیں دیں گے پالیسی میکنگ کی طرف. نہ صرف یہ ہوگا بلکہ ان کا سب سے اہم کام جو کہ ایک گیپ ہمیں دکھتا تھا گورنمنٹ میں اور جو ہماری ینگ یوتھ ہے ہماری ان کے درمیان, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا ایک بڑا یوتھ بلج ہے جو کہ 68-70% ہے, دین ڈیفینیٹلی ان کو ہمیں ایک اچھی امپاور بھی کرنا ہے, مثبت سوچ کی طرف بھی لے کے جانا ہے. تو یہ جو ہے محسوس ہوئی تھی کمی, جس کی وجہ سے جو ہے یہ پلیٹ فارم پھر ہم نے تشکیل دیا تھا, اور اس وقت جو ہے وہ اس کا رسپانس ہمیں بہت زیادہ اچھا آ رہا ہے. بچے کیونکہ ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں شہر اقتدار میں, جو ہے وہ یہ میلہ ہمارا سجنے والا ہے, تو وی آر ویری ایکسائٹڈ. جس طرح بچے بھی کے بارے میں بات کرتے ہیں, محسن سے مزید پوچھتے ہیں کہ کایا کے بارے میں بتائیں. سو وی آلریڈی ہیڈ اے لانگ ڈے یسٹرڈے. جتنے بھی ہمارے پاکستان کے نیشنل یوتھ کاؤنسل کے ممبرس تھے وہ سارے آج اسلام آباد میں انٹر ہوئے, اینڈ اے لاٹ آف دیم آر فرام جنہوں نے پہلے اسلام آباد پہلی یا دوسری دفعہ دیکھا ہوگا, تو دے ریئلی ہیپی ایز ویل. اور یہ جو اوور آل ایونٹ ہے کایا کا, یہ دس واز فارمڈ بائی کامن ویلتھ یوتھ منسٹری میٹنگ جو ہماری ہوئی تھی, جس کو پاکستان نے پہلی دفعہ چیئر کیا تھا, جس میں پھر ویسے ہمارے کافی ریجنز میں یوتھ کاؤنسلز آلریڈی اویلیبل ہیں کامن ویلتھ کے تھرو. تو یہ ایک ایشیا کا پہلا یوتھ کاؤنسل ہے. ایگزیکٹلی, سو پہلا یوتھ کا ایشیا یوتھ الائنس ہے, جس میں 8 ممالکت ہیں, اور وہ اس میں ہم نے جو ہمارے اس کا اوور آل جو ہم نے کیا تھا کہ ہمارے دیر واز اے ٹاسک فورس میٹنگ ایز ویل, جہاں پہ فارم یہ کیا گیا تھا کہ آپ کی جو پہلی اناگرل سیشن ہوگا کایا کا, وہ پاکستان کے اندر افتتاح اس کا ہوگا. سری لنکا چیئر کرے گا اس کو, پاکستان ول بی سیکرٹری جنرل آف دا اوور آل کایا کانفرنس ایز ویل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک کایا کا ایک پرماننٹ سیکریٹریٹ پاک چائنا سینٹر میں بھی بنایا ہے, بن گیا ہے. تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اتنے زیادہ یوتھ ڈیلیگیٹس بھی آئیں گے, ول گیٹ ٹو سی اسلام آباد ایز ویل, پاکستان ایز ویل. تو ہم لوگوں نے ان کے لیے کافی, ایک تو کیپیسٹی بلڈنگ سیشنز ہم نے کافی زیادہ کیے ہیں. آپ لوگوں نے پہلے گلیشیئرس کے اوپر بات کی تھی, تو آر فرسٹ سیشنز, فرسٹ 2-3 سیشنز ول بی آن کلائمیٹ ایکشن, جس میں اویئرنیس کے اوپر کافی ہم نے, کیونکہ یوتھ کو اویئر کرنا کلائمیٹ کی جو افیکٹس ہیں اس کے اوپر از ریئلی امپورٹنٹ. اینڈ دین آفٹر ورڈز لیڈرشپ کے اوپر ان کو ہم نے سیشنز وغیرہ دینے ہیں, اینڈ دین انٹرپرینورشپ کے اوپر دینے ہیں, اینڈ دین ریجنل کولیبوریشن ہم کس طرح کر سکتے ہیں. دین دیر از آلسو اسلام آباد یوتھ ڈیکلیریشن جو ہم نے سائن کرنی ہے ود ان دا کمنگ ڈیز ایز ویل, آل آف جس میں ساری آپ کی جو ہماری ریجنل ایکسچینجز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی, ینگسٹرس کی, اینڈ ایوری تھنگ ایلس ایز ویل. تو اس میں ہم کافی چیزیں کر رہے ہیں ود جتنی بھی آپ کی 8 کنٹریز ہیں, ان سب کو کس طرح ہم ان کے یوتھ کو ہم کس طرح انگیج کر سکتے ہیں وداؤٹ جو بھی ہمارے ڈفرینسز ہیں, لیٹس کیپ دم اسائڈ اینڈ ایکچولی ٹرائی تاکہ ہمارے یوتھ جو ہمارے فیوچر ہیں, دے ول ٹرائی دیئر سیلوز اینڈ
आगे बढ़ के चलेंगे. बिल्कुल ऐसी है. सब आप यूथ काउंसिल एंड काया तो डिफरेंट चीज़ें होगी. ज़रा यूथ काउंसिल तो हमने इन एनी केस उस पर काम करना था, हमने किया भी और बन भी के, ज़रा अपना काम करते रहेंगे. लेकिन अभी चूंकि ये अच्छी बात है कि उनके बनने के साथ ही काया का इवेंट हो जाना. इन दोनों के अलग अलग मुझे सिग्निफिकेंस बताएं. पहले बताएं यूथ काउंसिल की सिग्निफिकेंस एंड देन काया के सिग्निफिकेंस. अच्छा, सबसे पहले तो ना हमें यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो प्रोग्राम हो रहा है इसके अंदर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं. ठीक है. सो जो काया है, दैट इज़ कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस, इसके अम्ब्रेला में एक जो है वो नेशनल यूथ काउंसिल है जिनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी. अलॉन्ग विद दिस दूसरी तरफ जो है ये हमारा काया यूथ समिट हो रहा है. ठीक है. नेशनल यूथ काउंसिल की ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, जिस तरह हमने पहले तस्करा किया कि वो आगे क्या काम करेंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनकी लाइसेंसशिप होगी, स्किल्स डेवलपमेंट है. जो क्लाइमेट हमारा इस वक्त सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जब मलेशिया में, जैसे मोहसिन ने बताया, जब मीटिंग हुई थी तो उसमें 3 पॉइंट एजेंडा था, जिसमें एक एनवायरनमेंट था, स्किल्स था और एक कैपेसिटी बिल्डिंग था उनका. तो इन चीज़ों के ऊपर हमने इसको फोकस किया हुआ है नेशनल यूथ काउंसिल को. अलॉन्ग विद दिस जो काया समिट है, जिसमें जैसा अभी तस्करा भी किया मोहसिन ने ही, उसके अंदर फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें ये जो यूथ काउंसिल है इन्होंने करना क्या है आगे, वो वाली सारी चीज़ें होंगी. एक ना सिर्फ ये, बल्कि इन्होंने इस 3 दिन की जो प्रैक्टिसेस होंगी इसमें सारे, क्योंकि सबसे पहले तो ये भी बताएं कि हमारे पास 12 मेंबर कंट्रीज़ आ रही हैं, जिसमें ऑफ कोर्स 7 जो हैं वो हमारे कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ हैं. पाकिस्तान 8वां मुल्क है एशिया में. इसके अलावा 5 हमारे और भी ममालिक हैं जिनसे हमारे बहुत अच्छे रवाबित हैं. ऑफ कोर्स उनको भी हमने इसमें इन्वाइट किया, तो उनके भी मिनिस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं. तो ये सारे मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद इनके जो यूथ डेलीगेट्स हैं, हमारी जो ये काउंसिल होगी, ये मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएंगे. अब उस एक्शन प्लान में जो है इनका जो इंटरनेशनल लाइजन है, सबसे पहले वो करना है. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये लोग हैं ना, रीजनल लेवल पर या कम्युनिटी लेवल पर किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए या किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे. फिर उसको हम जोड़ेंगे नेशनल लेवल पर और फिर इंटरनेशनल, और पूरे मुल्क में, दुनिया में जो है वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये इस अम्ब्रेला के बेसिकली अंदर होना है. अच्छा, कम्युनिटी लेवल की जब बात करते हैं तो कम्युनिटी लेवल पे क्या क्या रूल होगा तमाम मेंबर्स की अगर बात करें? अच्छा सबसे पहले जो है ना, हमारा बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं ना वो कम्युनिटी से ही शुरू हो रहे होते हैं. और आजकल क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये बहुत हॉट टॉपिक है. बल्कि एक प्रोजेक्ट है ग्रीन यूथ मूवमेंट, जिसको मैं लीड भी कर रही हूँ, दैट्स टोटली जो है ना रेलेवेंट है, पूरा क्लाइमेट को देख रहा है. अच्छा, क्लाइमेट में 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है अवेयरनेस, दूसरा आपका होता है कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आपने आना होता है टू कम्बैट जो भी हमारे डिजास्टर्स हो रहे होते हैं उसमें. तो अवेयरनेस में जो ये यूथ है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है कम्युनिटी में जाके. अभी भी कुछ प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ऐसे चल रहे हैं जो अवेयरनेस बेस्ड हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड. कम्युनिटी में वो जाते हैं, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि प्लास्टिक पोल्यूशन है, अभी ग्लेशियर के मेल्टिंग की बात कर रहे थे. ये तो हमने आई गेस आपने न्यूजीलैंड की बात की थी, स्विट्जरलैंड की बात की थी. पाकिस्तान में भी एक स्टडी इस तरह की हो रही है. और अभी जो आगे हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं होंगे हमारे लिए. आई एम सो सॉरी टू से दिस. तो ये वाली सारी अवेयरनेस ना हमने कम्युनिटी को देनी होती है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है ना वो कहीं ना कहीं हमारा इंडिविजुअल लेवल पर कोई ऐसी बैड प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से जो है ना ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है. फिर हम कम्युनिटी में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें करते हैं. एक चीज़. दूसरा, एक बहुत अच्छी कैंपेन भी चलाई थी इसी चीज़ को लेकर के, वो टोट बैग दे दें रादर देन आप प्लास्टिक यूज़ करें. इस तरह से कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं. जो अभी हमारे पास फ्लड्स आए थे, फ्लड्स में जो है वो जो पानी आया था, उस पानी को आपने फ़िल्टर करके एक बहुत अच्छा आइडिया था बच्चे का. इस तरह की चीज़ें जो है ना हम कोशिश कर रहे होते हैं कि कम्युनिटी से आएँ, वो उनके साथ बैठें, किस तरह से उनको जो है वो ऑन बोर्ड लिया जा सकता है इन तमाम चीज़ों का हल निकालने के लिए. तो इसमें सारे जो है ना ये हमारे बच्चे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वो लोग होते हैं, मैं मतलब अपने तौर पर कुछ लोगों को देख लूँगी, बट ये पूरे पाकिस्तान से हैं. तो कहीं ना कहीं हर रीजन में जो है कहाँ पे क्या मसले हो रहे हैं, वो अपने लेवल पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. एग्जैक्टली, बिल्कुल इस तरह से. इसमें कुछ अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं, सबा ने जिक्र किया है. इससे बहुत से इलाकों के छोटे छोटे इलाकों से भी लोग बच्चे आ रहे हैं जिनको अवार्ड्स दिए जाएंगे जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पे स्पेशली काम किया है. एग्जैक्टली. तो हमारे इनका जो ग्रीन यूथ मूवमेंट का ओवरऑल प्रोजेक्ट था, तो उसी में ही हमने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिल के हमने क्लाइमेट चैम्पियंस, अराउंड 20 क्लाइमेट चैम्पियंस वी हैव आइडेंटिफाइड, जिनको हम प्राइम मिनिस्टर साहब से अवार्ड भी देंगे. और इसके अलावा जो हमारे ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं विद हमारा जो बिजनेस लोन पोर्टफोलियो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है, उसमें जो हमारे हाई अचीवर्स हैं, वी हैव आल्सो इनवाइटेड देम
ٹو دس ایونٹ. تو ہم نے ٹرائی یہی کیا تھا کہ اس اوور آل کایا کے ایونٹ میں ہمارے جو نیشنل یوتھ کاؤنسل کے ممبرس بھی ہیں ان کو سب سے زیادہ ایکسپوجر ملے. پہلی دفعہ ہی ان کی اوٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے اینڈ دین وہ اس طرح کے 3-4 دنوں کے اس میں اوور آل پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں اینڈ میٹنگ ڈفرینٹ ڈیلیگیٹس فرام ڈفرینٹ ریجنل کنٹریز ایز ویل. تو وہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ جو نیشنل یوتھ کاؤنسل کا بھی انہوں نے کہا تھا, ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے, سو ہمارے ڈفرینٹ اسٹریٹجک ایڈوائزری کاؤنسلز ہیں. ہم نے جنریشن لمیٹڈ کے انڈر اور یونیسیف کے ساتھ ایک فارملائزیشن کی تھی, پارٹنرشپس وغیرہ کی ہیں جہاں پہ آپ کے ڈفرینٹ اوور آل کمیٹیز وغیرہ بنائی ہیں جس میں پرائم منسٹر صاحب پیٹرن ان چیف ہوں گے اینڈ دین دیر آر لاٹ آف ڈفرینٹ منسٹرز فرام ڈفرینٹ منسٹریز ایز ویل. اور اس میں ہم نے نیشنل یوتھ کاؤنسل کے ایک میل اینڈ فیمیل ریپرزینٹیو بھی رکھا ہے تاکہ their voices are heard, their problems are heard as well, اور اس پہ ہم پھر کام کرنا شروع کریں. جو ہم بات کر رہے تھے کہ پالیسی میکنگ میں Exactly. ان کی آواز ہونی چاہیے, ہماری یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, سو دیٹ وہی بات ہوتی ہے جس ایج گروپ کے آپ ہوتے ہیں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اپنا, کہتے ہیں نا اپنی جنریشن کو آپ خود سمجھ رہے اپنے مسائل کو, سو دیٹ آپ ریپرزینٹ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. اینڈ دین پالیسی میں وہ چیز ایڈ ہو جائے تو پھر گلے شکوے بھی ختم ہو جاتے ہیں, یا کم از کم تو ہو جاتے ہیں. شکوے تو ختم کر رہے ہیں, تو ختم کرتے ہیں. جو ایک مسئلہ ہے کہ شکوے ختم نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے, آپ کے لیے بہت کچھ ہے, صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو. اچھا, آئی تھنک اس میں ایک بات اور بھی ہے, وہ شکوے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی ٹھیک ہے وہ تو کریں گے, اس تو کریں گے, لیکن ساتھ رسپانسبلٹی بھی دے رہے ہیں. صرف اپرچونٹی کی بات نہیں ہے, اس میں بہت سی رسپانسبلٹی بھی ڈالی جا رہی ہے ان پہ. کرو ایسا ہی ہے, کام کرنا ہے. آپ آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ کی موجیں شروع ہو گئی ہیں. اچھا, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے سبا, کس طرح اکاؤنٹیبلٹی آپ لوگ رکھتے ہیں؟ بالکل, ان کا سب سے پہلے جب یہ لوگ آئے ہیں نا تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ بیکاز ہمارے پاس تھاؤزنڈس آف اپلیکیشن آئی تھی جس میں سے یہ ہم نے ہیرے جو ہے نا وہ چنے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور یہ ایک بڑا ریگرس پروسیجر تھا. اور جب ان کے انٹرویو ہو رہے تھے تو ایک ہمارا بڑا ہائی اپ لیول کا جو ہے وہ ایک پینل بنا تھا, اور پھر جو ہے یہ انٹرویو پروسیس سے اور اسکروٹنی سے گزرے تھے. ہمارے پاس جو ہے نا ان کی ایک باقاعدہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کہ نوٹیفائڈ ہوتی ہے. وہ تمام جو ہے کمیٹی ان کی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان کے جو ایکشن پلان ہے, ورک پلان ہے, وہ کس طرح سے ورک آؤٹ کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ جو کامن ویلتھ کے جو ہمارے پاس ابھی بلکہ ان کی ٹیم ہمارے پاس پہنچ بھی چکی ہے, تو وہ بھی جو ہے جب یہ ایکشن پلان بن رہے ہوں گے تو اس کو اوورسی کر رہے ہوں گے کہ جی کہاں پہ جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے, کس طرح ورک پلان مزید بہتر ہو سکتا ہے, کس طرح یوتھ کو مزید مثبت انداز میں انگیج کیا جا سکتا ہے. تو وہ ساری اکاؤنٹیبلٹی اس طرح ہوتی ہے. پھر ان کے بعد ہماری آف کورس اپنی ٹیم بھی ہوتی ہے کہ جن میں ہم ساری چیزیں اوورسی کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلنا ہے, کہاں پہ بہتری مزید آ سکتی ہے. تو اس طرح مختلف چیزیں ہیں. اور ان کو ایک فریڈم دینا بھی بہت ضروری ہے, بیکاز یہ ہمارے موسٹلی ہائی اچیورز ہیں, اور اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان 100 بچوں میں سے, بچے تو نہیں ہے, دیر یوتھ ایز ویل 15 to 29, 15 سال کے بچے ہیں نا, آدھے بچے آدھے بڑے. اس میں کلائمیٹ ایڈوکیسی کے اوپر کافی زیادہ بچے ہیں جو کام کر رہے ہیں, لائرس کافی زیادہ ہیں ہمارے پاس, ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے اوپر کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. وی آلسو ہیو ریپرزنٹیشن ڈفرینٹلی ایبلڈ جو ہمارے بچے ہیں ان کی بھی ریپرزنٹیشن اس کے اندر ہے. دین ہمارے میڈیا کے بھی بہت کافی لوگ ہیں جو اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں. تو ہمارا فوکس ہم چاہتے ہیں جاتے جاتے آپ کو احساس دلانا. ناظرین, یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے, سیگمنٹ سے پہلے بھی ایک سیشن ہو چکا ہے جس میں مجھے بہت ریگریٹ کروایا گیا ہے کہ میں نے کیوں نہیں اپلائی کیا. ویسے واقعی لوگوں کو نہیں, کچھ لوگوں کو نہیں پتا, ہم جیسے کچھ نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں جو جن کو ہماری نالائکی نہیں, ہم یہ کہیں گے کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ویب سائٹ کو اور اس کے پیج کو جو ہے وہ دیکھتے رہے, کیونکہ یوتھ کے لیے تمام اپرچونیٹی سبینہ شریف وہاں پر ہم لوگ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی دس, ابھی تو یہ کہتے ہیں نا ابتدا عشق ہوتا ہے کہ آگے آگے بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے ان کے. تو دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹی جس کی یہ بات کریے, اور بھی بہت ساری چیزیں یقیناً وہاں پر ہوں گی, آپ ان کو بھی اویل کر سکتے ہو. اور اوبیسلی انیشیٹیوز جو ہے وہ اپ کمنگ وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پتہ چلے گا. تو واقعی ہمیں تھوڑا سا نا اپنے اداروں پہ ٹرسٹ کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ کیا کریں, یہ ویب سائٹ ہے, کیا ہی اس کے اندر ہوگا, نہیں, آپ کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کام ہو رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے آپ جب ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے تو آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز کا پتہ ہوگا. صرف اسکرول نہ کریں ریلز پہ, کام کیا کریں. اچھا, پیپل ٹو پیپل ٹائز بھی تو بڑا امپورٹنٹ ہے نا. اچھا, اب اس کے اندر صرف یہ نہیں میں کہہ رہی کہ دوسرے کنٹریز کی یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کرنا, ہم آپس میں بھی تو کنیکٹ کریں نا. ہر ریجن جو آپ ریپرزنٹیشن کہہ رہے ہیں وہ بھی تو کتنی امپورٹنٹ ہے نا. تو میں چاہوں گی کہ نیشنل لیول پہ
एंड इंटरनेशनल लेवल, दोनों तरह से कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमारी यूथ जो है वो कनेक्टेड हो, वो कॉमन इश्यूज हो जिनके ऊपर काम कर रही हो. सबा आप रिस्पॉन्ड करेंगी एंड देन मोहसिन आप ऐड कीजिएगा. अच्छा देखिए, इसमें अभी जो इनिशियली क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों को जमा करना इतना कोई आसान भी नहीं होता ऑफ कोर्स. तो यही वजह है कि इवेंट हमारा क्योंकि 27 ऑनवर्ड्स हमारा 28 क्योंकि मेन हमारा शुरू होना था, इन लोगों को हमने बुलाया ही इसीलिए कि 2 दिन पहले ये आएँ और सबसे पहले तो आपस में मिंगल अप कर लें, आपस में अपने जो इश्यूज़ हैं वो आइडेंटिफाई करें सो दैट वो चीज़ें फिर वो आगे रख सकें जो हमारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके सामने, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनकी जो चीज़ें हो रही हैं वो सामने रखें और देखें कि हम क्या चीज़ें हैं सॉरी जो अडॉप्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स उनका एनवायरनमेंट चेंज है, हमारा चीज़ें जो चीज़ें हम अबेट कर सकते हैं. तो इस चीज़ में मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि ये ज़रूरी होता है इनका मिंगल अप करना, चीज़ों को लुक करना कि किस तरह से जो है वो हम चीज़ों को लेके आगे जा सकते हैं. एक चीज़. दूसरा सिर्फ यही नहीं, इसका अच्छी बात ये होगी कि आपको इसमें उनके मिनिस्टर्स भी मिल रहे हैं इन तमाम कंट्रीज़ के, साथ में इनके सीनियर ऑफिशियल्स भी मिल रहे हैं डेलीगेट्स के साथ साथ. तो फिर बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, जैसा मोहसिन ने कहा कि ये आजकल की यूथ है, इनको हम बिल्कुल रोक नहीं सकते और हम चाहते भी नहीं हैं. तो वो मिलें, उनसे चीज़ें पूछें क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, किन को अडॉप्ट करना है, किन को ओमिट करना है, ये सारी चीज़ें करें. तो यस, इन अ वे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको एक प्लेटफॉर्म, हमारा काम था देना, हमने दिया, अब उनको आगे अवेल किस तरह से अच्छा कर सकते हैं. वी आर हियर ऑफ कोर्स टू गाइड देम, हम मौजूद हैं, हम कहीं पीछे नहीं हटते, बट ऑफ कोर्स ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको आगे किस तरह कितनी जिम्मेदारी के साथ लेके चलते हैं. एब्सोल्युटली ऐसे ही. मोहसिन, ओपन इवेंट है, सब जा सकते हैं इसमें? सो ओपनिंग सेरेमनी हमारा थोड़ा सा ओपन इवेंट है, यू गाइस आर इनवाइटेड. यार मैं इस पे कहना चाहूंगी बड़ा मुश्किल है, हमारे पास इतनी कोई कॉल्स आ रही हैं, हमें भी बुला लें, हमें भी बुलाने लगाया है, तो आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन इतना कोई ओपन नहीं है ये इतना कोई ओपन नहीं है. ओपन है, टेलीविजन पे ओपन है. और सोशल मीडिया पे हमारे पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं इस पे, तो यस उनके थ्रू बिल्कुल ओपन होगा जी मौसम. इसमें वी हैव आवर ओपनिंग सेरेमनी 28 को, तो उसमें हमने इनवाइट काफ़ी ज़्यादा, इनका मेन काम था सबको इनवाइट करना एंड एवरीथिंग. सो अगर इन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया तो वो इनका बहुत बड़ा, ये देख लेंगे जो नहीं आ सक रहे ना वो लेकिन ज़ाहिर है लिमिटेशंस कुछ होती हैं. ऑल द बेस्ट जी आप दोनों को भी, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को भी. जितनी बड़ी टीम इसके पीछे काम करे, जो मेहनत की, आई एम श्योर कि उसका एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट हमें नजर भी आएगा. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. साथ मौजूद थे. एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद. अब ज़रा बात करते हैं अमन मशकों की. 2025 में बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं और जाहिर सी बात है नाज़रीन को पता भी है, इससे पहले बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम इससे पहले भी बात करते आ रहे हैं. राइजिंग पाकिस्तान में भी डिफरेंट सेगमेंट्स हम लोग इसके लिहाज से ऑर्गेनाइज भी कर रहे होते हैं. नीमा और पाक बहरिया मिलकर इसको जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. 60 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल हैं. और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम हमेशा अमन मशकों की जब बात कर रहे होते तो नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती कि किस तरह से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अमन पर बिलीव रखते हैं. पाकिस्तान जो है वो हमेशा अमन को सबसे ऊपर रखता है. सो इस मर्तबा का जो इनिशिएटिव है अमन डायलॉग, वो भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, बट उसके अंदर क्या क्या होगा उसको आज हम डिस्कस करेंगे. तो ये जनाब 7 से 11 फरवरी तक होगा. इन 9th एडिशन है. तो आप ये देखिए कि हर 2 साल बाद अमन एक्सरसाइज होती है और इस बार जैसा सबीना आपने कहा कि इसमें जो ऐड किया गया, जो नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो है अमन डायलॉग. यानी पहले कॉन्फ्रेंस का होना है, मश्क का होना, दिस टाइम डायलॉग का ऐड हो जाना. ये कितना इंपॉर्टेंस है, आज हम इसकी सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे. जिस तरह सबीना आपने कहा कि पाकिस्तान नेवी इन कोलैबोरेशन विद नीमा ये कर रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स. तो आज जिन मेहमान शख्सियत में ज्वाइन किया है, ही इज़ सीनियर मैरीटाइम रिसर्चर, एस्टैब्लिश्ड ऑथर है नीमा के, कमांडर रिटायर्ड अनीस खान साहब. सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. 2007 से आगाज़ हुआ था अमन मश्क का, और जिस तरह आज हम 2025 की बात करें इसमें हम एक तो हर साल जिस तरह हमने देखा कि मुल्कों का इजाफा, इस बार गालिबन 60 के करीब मुल्कों की पार्टिसिपेशन. बट दिस टाइम चूँकि हम देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंट भी है, मैं उस पर भी ज़रूर कमेंट लूँगा. लेकिन हमने स्टार्ट क्यों किया, 2007 में क्यों किया? क्योंकि अक्सर में बात करते हैं ना कि जी हमने देर की, अक्सर चीज़ों में हम ये बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में. सो क्या 2007 के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि एक तो एक इंपॉर्टेंस थी इसकी, बट हमने थोड़ा डिले से स्टार्ट किया इसको प्रोबेबली?
پہلے تو جو میم نے بات کی ہے رائزنگ پاکستان آپ کا ہے، سو یہ جو امن ایکسرسائز اور امن ڈائلاگ ہے، یہ بالکل ٹورڈ دس انڈیور آف یور پروگرام ہے ٹو رائز دی پاکستان فردر ان دی کمونٹی آف دی نیشنز. دیکھیں امن ایکسرسائز کے بارے میں پہلے بھی بہت پروگرام ہو چکے ہیں، یہ 2 سال کے بعد ہوتی ہے، اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ جو ایک ہوتی ہے نا ایکسرسائز آپ کرا رہے ہیں جس کے جو ایشوز ہیں وہ بکش ہیں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر. ناؤ جب ہم امن کی بات کرتے ہیں، وی آر ٹاکنگ آف ان ایشوز کی بات کرتے ہیں جو پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل امن میں ہم بات کیا کرتے ہیں، ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل تھریٹس کو کیسے مل کر ہم انکاؤنٹر کر سکتے ہیں. اب نان ٹریڈیشنل تھریٹس کیا ہیں؟ ہمارے پاس پائریسی ہے، میری ٹائم ٹیررزم ہے، کلائمیٹ چینج ہے، انلیگل فشنگ ہے. ایز آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ناؤ، دس از ہم آج فروری کے اندر بات کر رہے ہیں، جنوری کے اندر باب المندب کے اندر امریکن اپنے جو جہاز ہیں ان کو اسکارٹ کر کے لے کے آتے ہیں، وار شپ، اور ہوتیز جو ہیں اس کو میزائل مارتے ہیں یا ڈرون سے کرتے ہیں. سو میری ٹائم ٹیررزم از اے ریالٹی، پائریسی از اے ریالٹی. اور سگنیفیکنس اس کی دیکھیں نا، جب 60 سے زیادہ ملک یہاں پر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی امپورٹنس ہوگی نا، کوئی ان کے لیے کوئی امپورٹنس ہوگی. چلے ہم تو بولیں گے جی کہ ہم کرا رہے ہیں، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیے کنٹری ایون ایز فار ایز برازیل از کمنگ، کنٹری تنزانیہ از کمنگ، Chief of Naval Staff and Coast Guards of Bangladesh and Maldives, and they all are coming for this exercise because this is relevant to the contemporary realities which is at the moment in the world. جو 2007 کی آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں جو ڈیسیشنس ہوتے ہیں نا، they are based on the input, they are based on the what is happening in the world. سو آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 ہوا 2001 کے اندر، سبسیکوینٹلی یہاں پہ اس کی وجہ سے افغانستان میں وار ہوئی. سو امریکن جو ہے انہوں نے آلریڈی ایک ان کا کمبائنڈ میری ٹائم فورس ہے بحرین کے اندر، انہوں نے اس کو آگمنٹ کیا. دے میڈ ٹاسک فورسز، دے میڈ ٹاسک فورس 150 151، اب 152 بھی ہے، 3 بھی ہے. یہ سب ٹاسک فورس ہیں جو اس پورے خطے میں یہ لوگ گشت کرتے ہیں. پاکستان نیوی نے سن 2004 میں CTI 150 کو جوائن کیا، ایک پہلا ملک جس نے اس کو یہاں پہ جوائن کیا. بیسڈ آن دوز ایکسپیرینس ہماری انٹرنیشنل کیلیبریشن ہوئی. یہ ایکسرسائز دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. امریکہ کراتا ہے رم پیک، انڈیا کراتا ہے ملن. تو یہ جو ایکسرسائز اس طرح کی ہوتی ہیں امن کی، دنیا بھی کرا رہا ہے. ہم نے 2007 میں جب اس کو شروع کیا، بیکاز وی ریئلائز کہ دس از دی رائٹ ٹائم ناؤ، کیونکہ اس خطے کے اندر اب آلریڈی وی ور ورکنگ ود دی امریکن فرینڈس ٹو کاؤنٹر دی نان ٹریڈیشنل تھریٹس. سو وی تھاٹ وائی ناٹ ٹو میک اٹ اے پلیٹ فارم جس میں کہ باقی سارے ملک بھی آ سکیں اور پاکستان اپنا کلیدی کردار ادا کر سکے. سر اگر سمندر، کیونکہ عام شہری اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم بہت ساری چیزیں ریئلائز نہیں کرتے. بہت کچھ آپ نے بہت زبردست طریقے سے ایلیبریٹ کیا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بتائیں کہ سمندر کی کیا اہمیت ہے، کیا کیا ہم اس سے لے سکتے ہیں، کس طرح سے ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہماری اکانومی میں لنکڈ ہے. دیکھیے ایک نا بڑی اچھی آگہی ہو گئی ہے اس وقت. فار ایگزامپل یہ ٹرم ہے ایک بلو اکانومی، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ایون ایز ینگسٹرز آپ کو پتہ. دس ٹرم واز اے مس نومر ہارڈلی 5 ایئر بیفور. اگر 2015 میں آپ کسی کو بولیں نا بلو اکانومی، ہی ول لک اراؤنڈ کہ بلو اکانومی ہوتی کیا ہے. مگر ایٹ لیسٹ آج جب آپ ایک انٹلیکچوئل میں ایک سرکاری لیول پہ بات کرتے ہیں، ایوری بڈی از اویئر آف دی بلو اکانومی. دیکھیں پاکستان میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ اگر ہم اس بلو اکانومی کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں، ہم وداؤٹ اینی ایگزیجریشن ان نیکسٹ 15 ایئر ہم اس کو $100 بلین فیچ کر سکتے ہیں. اور ان نیکسٹ 10 ایئر کی اگر بات کروں، 2035 تک ہم آرام سے 10 سے 15 بلین ڈالرز اپنی اکانومی میں لا سکتے ہیں. بلو اکانومی میں تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا ہے، بلو اکانومی ہوتی کیا ہے؟ بلو اکانومی ہوتی ہے کہ آپ نے سمندری وسائل کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ وہ اگلی جنریشنز کے لیے بھی رہیں. جسے کہتے ہیں سسٹینیبل یوز آف دی اوشن ریسورسز. لیکن ایک ہوتی ہے میری ٹائم اکانومی کہ جی آپ نے سمندر سے کام کیا لیکن آپ کی جنریشن ختم ہو گئی تو اب وہ والی فش وہاں پہ نہیں ہے. ایک بلو اکانومی یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ اگلی جنریشن کے لیے بھی آپ چھوڑیں، ایکو سسٹم کو بھی برقرار رکھیں، ٹورزم بھی کریں تو ایکو فرینڈلی کریں. سو پاکستان کا جو یہ جو پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے بلو اکانومی کا، اٹ از سو انارمس اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو ٹیل یو کہ گورنمنٹ آف پاکستان ابھی اس وقت وی آر ریئلی انٹو اٹ. فار ایگزامپل اڑان پاکستان پروگرام ابھی آیا، اس کا ایک سیگمنٹ بلو اکانومی کے اوپر، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. جو ہماری پالیسی ڈاکومنٹ ہے وہ اس وقت فائنل فارمولیشن سٹیج کے اوپر ہے. اس کے علاوہ
ایک ہم نے پاکستان میری ٹائم سی پورٹ اتھارٹی بنائی ہے ریسنٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان ہیز اناؤنس. سو دیر از لاٹ آف فوکس آن دی میری ٹائم سیکٹر. جہاں پہ ہم امن کرا رہے ہیں وہاں پہ سرکاری لیول کے اوپر بھی اس میں بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. بالکل سے. اور پچھلے آئی تھنک 10-12 سالوں سے اسپیشلی بڑا فوکسڈ ہے گوادر پورٹ پر بھی اور سی پیک پر. ایگزیکٹلی. سو جو آپ نے بات کی بلو اکانومی کی, جو بات ہم سمندر کی افادیت کی, آپ پاکستان کے پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں, گوادر سے ہم کتنا فائدہ اٹھا پائیں گے؟ کیونکہ اس پہ بات تو بہت ہی, بٹ میں ضرور چاہوں گا کہ آج ہم پھر اس پہ ایک کامنٹ ضرور لیں آپ سے کہ اس وقت ہمارا پوٹینشیل کیا ہے گوادر پورٹ اینڈ ود رسپیکٹ ٹو سی پیک. دیکھیے سی پیک جو ہے نا ریسنٹلی اٹینڈ کانفرنس, تو ہمارے جو منسٹر فار پلاننگ ہے انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے بات کی کہ جو فیز 1 ہے دیٹ از اوور. یس, وین فیز 1 از اوور اس میں جو امپیڈمنٹس تھے دیٹ از آلسو اوور. ناؤ ود دی چائنیز گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ از ورکنگ آن دی سیکنڈ فیز آف دی سی پیک, جس کے اندر ہم نے نہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں گوادر پورٹ تو ہماری تقریباً بالکل ٹھیک ہے. صحیح. یہ جو امن ہم کرا رہے ہیں ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا پوائنٹ ایک پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم سب ملکوں کو مل کے بتائیں کہ یہ علاقہ سیف ہے. سیفٹی کے لحاظ سے جب سیف ہوگا تو شپ یہاں پر آئیں گے, ایک تو یہ چیز ہے. پلس ہم نے ہمارے بہت سارے پیچز میں ہنٹر لینڈ کے اندر روڈس بن چکی ہیں. اوکے, ظاہر سی بات ہے اگر کوئی یہاں پہ سامان آئے گا گوادر میں تو وہ کہیں جائے گا نا, تو جائے گا تو کسی اس سے گزرے گا, تو پیچز کے اندر بہت سارے وہ بن چکے ہیں. دیر مائٹ بی اسمال تھنگس جو کنیکٹیوٹی ہلکے پھلکے جگہوں پہ جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. تو آئی ایم ویری ویری شیور کہ جس طرح ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, سو یو کین ہیو دس نیوز کے نیکسٹ 1 year اور سو گوادر پورٹ اپنا جو اس کا ٹرو پوٹینشیل ہے وہ آپ کو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن میں دکھنا شروع ہو جائے. ورک از آلریڈی آن. یہ بڑی آپ نے بڑی اچھی خبر دے دی ہے, بیکاز اکثر جو ہے وہ گوادر کے پرسپیکٹیو سے بات کی جا رہی کہ کیا ہو رہا ہے, ہم اس کو فلی یوٹیلائز کیوں نہیں کر پا رہے. تو یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ 1 سال کے اندر یہ گول سیٹ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں گے, جس سے پاکستان کی اکانومی کو بھی بہت زبردست فائدہ ہو جائے. سر, سمندروں کے پرسپیکٹیو سے اگر بات کی جائے, سمندروں کی سیکیورٹی اس کا کیا تاثر ہے؟ ایٹ دی سیم ٹائم ہم کس طرح سے مزید بہتر بنا, کن خطرات کا سامنا ہے؟ جیسے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا نا میری ٹائم ٹیررزم کا, جو کہ پریکٹیکلی اب میں چھوٹا سا بتاتا ہوں آپ کو. جی. بیسیکلی اٹس آل اکانومی. دنیا میں ہر چیز نا اکانومی پہ گھومتی ہے. If 60 countries are coming here because their end interest is to reap the economic dividend of the sea. یہ ان سب کا مقصد. اکنامک ڈویڈنڈ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ میں مثال بتاؤں, 22 بلین لیٹر آف آئل یا 17 ملین بیرل آف آئل, اگر امریکن ٹرمینالوجی استعمال کروں, pass through this area of ours from the Persian Gulf every day. اوکے, 6 to 7 ٹینکر یہاں سے گزرتے ہیں. 1200 ٹینکر ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں یہ گوادر کے علاقے سے. 17,000 ٹینکر سویس کینال سے گزرتے ہیں. سو یہ جو 60 ملک یہاں پر آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں تیل تو یہیں سے آنا ہے نا. 90% آف جو دنیا کا تیل آتا ہے وہ سمندر سے جاتا ہے, اور اس کا جو مین ہب ہے وہ کون سا ہے؟ پرشین گلف, سعودی عربیہ, کویت, یہ جو سارا علاقہ ہے یہیں سے آتا ہے. اور گزرتا کہاں سے؟ ایران کے سامنے سے یہاں آتا ہے, یا ہمارے سامنے سے گزر کے چلا جاتا ہے ٹورڈ سنگاپور سائڈ پہ, اور وہاں پہ یا یہاں سے جاتا ہے اوپر سوئس کینال پہ جاتا ہے. تو سوئس کینال کے اوپر ہوتی یمنی ہوتی, اور اس وقت یہ چل رہا ہے. جب اگر ایک کنٹینر کی پرائس $1,500 ہے, اور جب یہ خطرہ آتا ہے تو اٹ روز ٹو $4,500. اوکے, اگر انشورنس کا اماؤنٹ $20,000 ہے تو جب خطرہ آتا ہے تو وہ 1,20,000 ہو جاتا ہے. تو یہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ہر ملک کو ہو رہا ہے. بالکل. دیکھیں نا کہ برازیل وہاں پر بیٹھا ہوا ہے لیکن تیل تو یہیں سے لے رہا ہے. بالکل ایسے ہے, تو دیٹس سب لنکڈ ہیں. وائی برازیل از اٹینڈنگ اوور ہے. اگر کلائمیٹ چینج کا ایشو اس وقت مالدیو کو ہے تو مالدیو کے ایک سینئر آفسر آ رہے ہیں امن ڈائلاگ میں بات کرنے کے لیے کہ کیسے ہم اس کو ایڈریس کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پرابلم سب کے ایک طرح کے ہیں تو سب مل کے بیٹھیں گے سولوشن کرنے کے لیے. اینڈ چونکہ پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں, ویئر وی آر ویری ویل پلیس, اور جب سب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس کا مطلب ہے ایوری بڈی ہیز دس بلیو, جیسے کہ میم نے شروع میں کہا کہ پاکستان جو بھی کام کر رہا ہے وہ امن کے لیے کر رہا ہے. کیونکہ ہمارا موٹا ہے امن سب کے لیے. دس از دی موٹو آف دی امن, امن سب کے لیے. اور اس دفعہ کی جو ہماری تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اگر سمندر سیکیور ہوگا تو ایوری بڈی وڈ ریپ دی اکنامک بینیفٹ آف دی سی. ایبسلیوٹلی. سر, آپ اس سے پہلے جو آپ نے مالدیوز کا ذکر کیا یا امن ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, بیکاز یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ امن ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے, اس کی کیا سگنیفیکینس, اور کیا اس میں نہ صرف سمندری خطرات بلکہ جو کلائمیٹ چینج ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس میں صرف سمندر اس میں انوالو نہیں, اس میں تو ہم پورے گلوب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, امن ڈائلاگ میں کیا کچھ ہوگا؟ دیکھیے تھوڑا سا میں پہلے آپ کو دیکھ رہا تھا پیچھے, تو آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ کی بات کی ہے. آئی ول ریلی لائک ٹو کمنٹ آن پلیز. پاکستان نیوی الحمدللہ از ڈوئنگ دس ایکسرسائز, اور ماشاء اللہ 2007 سے کر رہی ہے اپنا. اور پہلے ہم اس کو کانفرنس کیا کرتے تھے. اب جب ہم نے آہستہ آہستہ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر پہ جب پاکستان نیوی
ایز اے مدر اس نے اپنے ایک اینٹیٹی کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر کو جو کہ پریمیئر تھنک ٹینک ہے پاکستان کا, اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ کریں. سو فرسٹ آف آل وی آر ڈیولپنگ انسٹیٹیوٹ ان دس الحمدللہ وچ از اے ویری ویری گڈ سائن کہ جی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر ناٹ کہ وہ میرا پیرنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, اٹس اے انسٹیٹیوٹ آف دی کنٹری جو کہ یہ والا کام کرا. اب جو آپ میں ہلکا سا بتا دوں آپ کو, دیکھیں اس کو نا اس ڈائلاگ کو ہم نے 3 طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے. اوکے اس ڈائلاگ, اور پہلی بات یہ کہ ڈائلاگ ہم کہاں کرا رہے ہیں, وی آر ڈوئنگ ایٹ پاکستان نیول اکیڈمی. اوکے پریمیم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, اینڈ لوکیشن از سو بیوٹیفل کہ ایک جو ہوتا ہے نا کہ جب لوگ یہاں سے جائیں گے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی یادیں کانفرنس کی ہیں, ان کی یادیں اس کی بھی ہیں. اگر ہم ٹرکی جائیں گے اٹینڈ کریں گے, آپ واپس آئیں گے تو آپ بولیں گے نا کہ وہ ہم نے وہ کیا. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو کریٹ اے سافٹ امیج آف اے کنٹری. تو وی آر ڈوئنگ ایٹ پاکستان نیول اکیڈمی منوڑا کے اندر کراچی میں. اس کے اندر ہم نے 3, اس میں اکیڈیمیا ہے, اور اس میں ڈاکٹر کرسچن ہیں جو کہ میری ٹائم لا کے ایکسپرٹ ہیں, میم خالصہ ہیں ہو از ورکنگ ان دی ورلڈ میری ٹائم یونیورسٹی, ہماری اپنی ڈاکٹر ہما بقئی وڈ بی دیئر, ہمارے یہ تو ہو گیا. اس طرح UNOD یونائٹڈ نیشن آفس فار ڈرگ اینڈ کرائم, چونکہ ڈرگ آتے ہیں یہاں سے سمندر کے, اس میں وہ والی بات کریں گے. کمبائنڈ میری ٹائم فورس جو امریکن ہیں دے آر کمنگ اوور ہیئر, کیونکہ وہ اس خطے کے اندر بہت زیادہ انوالو ہیں ٹو کاؤنٹر دی نان ٹریڈیشنل, دے آر کمنگ اوور ہیئر. بنگلہ دیش نیوی would be talking, Tanzanians would be talking, Italians are talking, Britishers are talking, Brazilians are coming over here, Chinese brothers are coming, Iranians are coming. So آپ دیکھیں it's a rainbow of the people who are talking on the issues. Issues کیا ہیں؟ blue economy, maritime cooperation. Main issue کیا ہے? maritime cooperation, because the ship leave this place and اس کی end destination کی safety تک جتنے بھی threats ہیں وہ سب کے لیے common ہیں. When threats are common, so obviously we all want to sit together to find a solution. ایک چھوٹی سی بات آپ نے کی ہے, we were conducting conferences before. Yes. Now we are doing dialogue. تو ایک question آتا ہے کہ why now? what's the requirement of the dialogue? دیکھیں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں, جیسے آپ ہماری یہی ملاقات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم ایک دوسرے کو اتنا جانتے نہیں ہیں, تو we are slightly formal. تو when you are talking of conference, this is more of a formal forum جس میں کہ آپ بات کرتے ہیں. جب آپ کسی کو جانتے ہیں تو آپ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. تو پاکستان نیوی کا حاصل یہ ہے کہ 2007 سے ہم لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں, اور اب ہم اس جگہ پہ جو ہم ڈائلاگ کراتے ہیں, یو سٹ ٹوگیدر, یو ٹاک, کنورس, بات کرتے ہیں. آپ نے یہ کیا, تھوڑا سا انفارمل طریقے سے بات کی, آپ کا یہ ایشو, ہمارا یہ ایشو, آپ کی SOP یہ ہے, ہماری یہ, آپ کی ڈاکٹرائن یہ ہے, ہم کیا کریں, فلاں کریں. ڈائلاگس میں فائدہ یہ ہے, یہ جو ہمارا اس وقت امن ڈائلاگ ہے, آبجیکٹیو اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم آئے اور 9-10 کو کر کے اینڈ دیٹس آل, نو. اور یہ جو آپ نے کہا نا بائی اینولی کیوں ہوتا ہے 2 سال کے بعد, اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. وی کین ڈو اٹ ایوری ایئر, لیکن ہم کیوں 2 سال بعد کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے تحت میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 2007 سے ہم اس کو کر رہے ہیں, اور ہماری اب اس وقت ہماری چائنا کے ساتھ بھی اینول ایکسرسائز ایک ہوتی ہے سی گارجین کے نام سے. ہمارے انڈرسٹینڈنگ ہے ایران کے ساتھ which emerge indirectly or directly from such forums. تو یہ فورم ہمیں موقع دیتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ ٹریننگ کر سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہے جی اچھا وہ بتاتے ہیں میں یہ ٹریننگ کراتا ہوں, تو انسٹیڈ آف ری انوینٹنگ دی ویل وی گو دیئر, اور ہم یہ کراتے ہیں, دے کم ٹو اس. تو یہ امن ڈائلاگ, اور یہ بڑا درمیان میں ایک ہو رہا ہے. پہلے ہے ہماری امن ایکسرسائز, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد یہ ڈائلاگ پہ اس کا ایک سی فیز. اچھا اس کا ایک نا کلچرل سائڈ ہے which I would like to bring about. دیکھیں there was exercise I think in 2009 کی بات ہے, تو I was attending that. تو everybody was coming, اور everybody نے یونیفارمس پہنے ہوئے ہیں, اور تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا not stiff neck, لیکن آپ جانتے نہیں ہیں کسی کو نا. سو ہماری بہت بڑی سنگر ہے حدیقہ کیانی, پاکستان نیوی has invited her. So she sang the first song in Turkish language. That was an icebreaker. And then she sang 4-5 songs in different languages. So اس کے بعد جو ہمارا کھانا تھا, اور اس کے بعد جو ہماری ڈسکشن تھی ٹیبل ٹاپ, بالکل چینج ہو گیا. That environment has changed. اور مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو جو ٹیکٹیکل ڈیٹیل ہے شاید اتنی یاد نہیں ہوگی, مگر these things will remember. اسی طرح جب ایک کانفرنس ہوتی ہے نا, everybody want to bring the good side of their country. جیسے فار ایگزامپل ہمارے ایرانی دوست آئیں گے, they will bring شرازی بکلاوا. ہمارے ٹرکش دوست آئیں گے, وہ بولیں گے یہ ٹرکش ڈیلائٹ کھائیں. چائنیز بردر آئیں گے تو وہ جو ان کی خاص ہرب کی چائے ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. ہمارے پاکستانی ہم آئیں گے, ہم سوہن حلوہ کھلا دیں گے. دیز تھنگس آر ویری ویری امپورٹنٹ. یہ جو انٹینجیبل ایکشنس ہیں نا,
they bring یہی tangible چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں. کنیکٹ کرتی ہیں اور ٹینجیبل آؤٹ پٹ نکلتا ہے. یس ایبسولوٹلی سر, بہت شکریہ, وقت میں مختصر تھا بٹ آپ نے اس کو کور کیا. تھینک یو سو مچ جوائننگ اس ٹوڈے. اور جی زبردست ایکسرسائز جس کے لیے آپ آج ہم نے بات کی, ہم نے لاسٹ ویک بھی اس پر ذکر کیا تھا, 7 سے 11 فروری انشاءاللہ یہ ہونی ہے آرم ایکسرسائز اینڈ آرم ڈائلاگ, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں میں نظر بھی آئے گا. بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور جہاں پر ہم بات کرتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, تو یہ بڑی ٹھیک بات ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ کوئی کام ادھورا رہ گیا ہے, یا جب آپ کو لگے کہ ہاں اس کام کو اب آپ کو انیشیٹ کرنا چاہیے, تو وہ آپ کو فوراً جو ہے اس کو انیشیٹ کر دینا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے سوسائٹی کیا بولے گی, فلانا کیا بولے گا, اچھا پتہ نہیں میں کر سکوں گا یا کر سکوں گی. یہ سارے سوال آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کچھ ایگزامپلس جو ہمارے سامنے سیٹ ہو جاتی ہیں نا, ان کو دیکھ کر بڑی آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. اور ایک ایسی کہانی ہمارے ساتھ آج موجود ہے. اچھا, ایک خاتون کا میں ذکر کر رہی ہوں, اور انہوں نے جو ڈگری حاصل کی وہ اسی یونیورسٹی سے حاصل کی جہاں سے ان کے بیٹے نے ڈگری حاصل کی. کانوکیشن ایک ساتھ ہونا, LLB میں بیٹے نے ڈگری حاصل کی, اور PhD ڈگری جو ہے وہ ڈاکٹر رافیہ ناز نے جو ہے وہ حاصل کی. KP سے ان کا تعلق ہے. ایٹ دی سیم ٹائم اگر دیکھا جائے تو 5 ماسٹرز کیے ہوئے ماشاء اللہ. اور جب ماسٹرز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کوئی بچہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اس یونیورسٹی میں, یا فار دیٹ میٹر کوئی BSc کر رہا ہے, کوئی MSc کر رہا ہے اس ٹائم پہ, تو واقعی بڑی زبردست کہانی, موٹیویشنل کہانی ہے ڈاکٹر رافیہ ناز صاحبہ کی. اور ظاہر جس طرح ہم ان کے بچوں کی بات کریں تو جو آپ نے بات کی نا کہ کوئی وقت نہیں ہوتا, تو واقعی آپ سوال رکھیں گے بھی کیا ان کے ساتھ بھی یہ تھا کہ اب شادی ہو کے چھوڑو پڑھائی وڑھائی سائڈ پہ. ڈاکٹر رافیہ ناز ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم جی, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, کیسی چلی یہ ساری آپ کی اسٹڈیز کا یہ پیریڈ, کے اس میں کوئی ایسا ٹائم جو آپ کو لگتا ہو کہ سب سے ٹف تھا, وہ کون سا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہر دن ہی ٹف تھا. اوکے, جیسے ابھی آج اسٹوڈیو آ رہی ہوں, یہ بھی ایک ٹف دن تھا کہ 2 دن ایک کانفرنس میں شرکت کے بعد آپ ادھر بھی آ رہے ہو, سارا کام کر رہے, تو ٹف تو تھا, چیلنجز سے بھرپور تھا. شادی کس ایئر میں ہوئی تھی؟ شادی میری ہوئی تھی 1989 میں. اوکے, اس ٹائم کوالیفیکیشن کیا تھی؟ فرسٹ ایئر میں تھی. فرسٹ ایئر میں تھے شادی ہو گئی, تو پھر اس کا کنٹینیو کی پڑھائی؟ بالکل, یا بریک لیا تھوڑا سا؟ کوئی بالکل بریک نہیں. اچھا, ایون یہ ہے کہ نان اسٹاپ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ تھرو آؤٹ, تو اسی طرح بس چلتا رہا یہ سفر. اچھا, بریک کہیں پر لینے کا بالکل بھی نہیں لیا, بالکل نہیں لیا. اچھا, جو 5 ماسٹرز کے موٹیویشن کیسے آئی؟ پڑھنے کا ہمیشہ سے ہی شوق تھا, بیکاز ہم دیکھتے ہیں نا ایک ماسٹر کر لیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا چلیں اب آپ PhD کی طرف جائیں, ماسٹرز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کس طرح سے پلان کیا؟ اس طرح تھا کہ بیسیکلی آپ کے پتہ ہے کہ ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی گائیڈنگ, کوئی انسپائریشن ہوتی ہے. تو میرے والد صاحب جو تھے, اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, ان کی میں 8 بیٹیوں میں سب سے پہلے نمبر پہ تھی. تو وہ خود بھی یعنی جب ان کی اپنی شادی ہوئی تھی تو وہ 3rd ایئر میں تھے, اور پھر انہوں نے اس کے بعد آرمی میں بھی گئے, پھر آرمی چھوڑ دی, پھر اس کے بعد LLB کیا انہوں نے. تو ان کی جب مجھے انہوں نے ایڈمیشن دلایا تو وہ میرے اوپر بڑا ان کا فوکس ہوتا تھا کہ سب سے بڑی بچی ہے اور سب سے بڑی بیٹی نے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے باقی بہن بھائیوں کے لیے. تو اس طرح میں چلتی رہی. پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ KP کا ایک, اور ہماری اپنی ٹرائب جو جدون ٹرائب ہے وہ بھی ایک ٹریڈیشنل ہوتا ہے, اور ابھی بھی جدھر میرا سسرال ہے وہاں لڑکے بھی اتنی مطلب تعلیم کے اوپر ان کا وہ نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جب شادی کے اوپر پریشر تھا, فیملی سے لوگ آتے تھے رشتے کی, تو میری پھوپھی تھی, ان کی بڑی خواہش تھی, تو بس اس طرح ہو گئی شادی. تو جب شادی ہو گئی تو میرے ابو نے جیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ میری بیٹی کو پڑھنے کا شوق ہے, تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ پڑھے. تو وہ میری بعد میں ساس, اللہ پاک ان کو بھی جنت میں جگہ دے, تو وہ کہتی ہوتی تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جیسے ایک ایسی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ پڑھے گی, تو ہم بھی لاڈ میں کہہ دیتے ہیں پڑھے گی. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ تو اتنی ڈٹرمنڈ ہے دونوں, پڑے گی. ہاں جی. تو بس پھر وہ 1st ایئر تھا, 2nd ایئر تھا, اور شروع میں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بڑے موڈ آف ہو جاتے تھے. سب کے ہسبینڈ جو تھے بولتے نہیں تھے بیچارے, لیکن یہ تھا کہ اکثر ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں پیپر کی تیاری کر رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں آپ میرے لائٹ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, تو آپ میرا خیال ہے باہر چلی جائیں نا. تو مجھے لگا ہے کہ میں باہر برآمدے میں بیٹھ کے تو میں پڑھتی تھی, سردی بھی تھی لیکن میں کرتی رہی. لیکن بعد میں ان کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی اور کہا کہ نہیں میں آہستہ آہستہ لائٹ میں سونے کی عادت ڈال دوں گا. سو سویٹ آف ہیم. ہاں جی, پھر انہوں نے ڈالی اس طرح.
پھر جب FSC ہوئی تو اس دوران BSc تھی تو میری ایگزام سے پہلے وہ میری بیٹی والا سین تھا اور رزلٹ کے 5ویں دن میری بیٹی کی پیدائش ہوئی. پھر اس کے ساتھ ہی میں نے پھر 5 مہینے پشاور یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے پائی اور آگے گومل یونیورسٹی نے آفر کیا ایڈمیشن. تو میری ابو نے امی سے کہا کیونکہ آپ کو بہت شوق تھی کہ بہت سی بیٹیاں ہیں تو ذرا جلدی کرو, تو اس لیے اب آپ نے یہ رسپانسبلٹی بیٹی کی اٹھانی ہے آپ نے. تو 5 منتھ کی بیٹی کو میں پلین میں ساتھ لے کے گئی ڈی خان اور سارا سامان بھی لے کے, کیوں اور میرے ابو کو پتہ تھا کہ وہاں پہ جو ہاسٹل میں بچی نہیں رکھنے دیں گے, لیکن انہوں نے مجھے بالکل بھی نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی کوشش کریں گے. لیکن ڈیفینیٹلی ظاہر ہے یونیورسٹی کہاں کہتی ہے کہ ہاسٹل میں آپ بچی کی چیاؤں پہ آؤں. تو وہ پھر 6 مہینے کی بچی مطلب فیڈنگ جو تھی وہ واپس امی لے آئیں اور بس پھر میں نے پہلے بیچلر آف ایجوکیشن کیا, پھر میں نے جو تھی آگے اس طرح چلتی رہی ساتھ. پھر اسی دوران میں نے MA پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن اس ٹائم لے لیا. تو میری پھر اس دوران بیٹے کا والا مسئلہ تھا, اس کے بعد جو تھا وہ میری پبلک سروس کمیشن کی ایک پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی, تو میں نے اس کے لیے اپلائی کیا. تو اس وقت میری سیکنڈ بیٹی کی پیدائش کا تقریباً 15واں دن تھا. تو میں اسی حالت میں مطلب یہ جو کہانی ماشاءاللہ اتنی ہے کہ یہ وہ دیکھیں یہ اسٹرگل آپ کو پتہ چلتی ہے, اسپیشلی ہماری خواتین کی اسٹرگل کے فیملی مینیج کرنے کے ساتھ ساتھ اوبیسلی بچے بھی آپ کو سنبھالنے ہوتے ہیں, بچوں کی پیدائش بھی ہوتی ہے, دین اپنے پروفیشن کو اپنی پڑھائی کو جو بھی آپ نے گول سیٹ کیا اس کو آپ نے پرسو کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑی انسپائرنگ سٹوریز ہوتی ہیں جو کہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں تاکہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی کسی ایک چیز کے بعد کہ شادی ہو گئی زندگی ختم, نو, کہ آپ ڈیڈیکیشن آپ اس طرف واقعی ڈیڈیکیشن آپ کی ہونی چاہیے, اٹس امپورٹنٹ, بٹ کیا ہے کہ آپ اپنے لیے بھی جئیں سارے رسپانسبلٹیز. اور وہ انہوں نے کیا بھی, اور ڈاکٹر صاحب وہ دن جس دن کا ذکر ہم نے آغاز میں بھی کیا تھا کہ PhD کی ڈگری ملنا, اس دن بیٹے کو بھی اسی یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری مل رہی ہے, وہ مومنٹ کیسے تھے؟ دیکھیے پہلے تو یہ اس بیٹے کے ساتھ تو میری بڑی یونیک جو ہے وہ ایک ریلیشن تھا کہ باقی سارے بچے بھی تھے, لیکن جس دن میرا MA پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز بھی تھا, جینڈر اسٹڈیز بھی تھا, تو لیکن جس وقت میرا MA پولیٹیکل سائنس کا تھا تو وہ سیم ٹائم وہی دن تھا کہ وائوا, باقی پیپرز تو میں دے چکی تھی اور مطلب ڈیٹ تھوڑی آگے بھی وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے, لیکن یہ تھا کہ مجھے یہی فکر تھی کہ میری ڈگری میں پرائیویٹ کا نہ آ جائے, کیونکہ اگر میں نے وائوا نہ دیا تو ظاہر ہے رزلٹ میں وہ نہیں ہوگا. تو میں نے اتنا وہ رونا دھونا ڈالا ہوا تھا کہ اس ٹائم پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کی طرف سے ایک اپلیکیشن ہم پشاور یونیورسٹی کو لکھتے ہیں کہ اس طرح ان کے ساتھ یہ سین ہے, تو اگر آپ ان کا وائوا جو ہے اس طرح کر لیں. تو پشاور یونیورسٹی نے مطلب بڑے جنرسلی انہوں نے کہا کہ اٹ از ویری انکریجنگ فار اس, اور کیوں نہیں ہم اس کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر ایگزامینر سے یہ کہا کہ آپ اسٹوڈنٹ کے ہاسپٹل میں چلے جائیں, اور انہوں نے لے لیا میرا وائوا. اور پھر اس بیٹے کا جب مجھے پیدا ہوا تو 2 بیٹیوں کے بعد ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی میں بیٹا جو ہے وہ بڑی ایک وہ ہوتی ہے, تو وہ ایک ڈبل میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ ایک وائوا بھی میرا ٹائم پہ ہو گیا اور بیٹا. پھر اس بیٹے نے ایبٹ آباد پبلک اسکول میں یہ تھرو آؤٹ ہاسٹل میں 7 سے FSC تک رہا, پھر اس نے لا میں ایڈمیشن ہزارہ یونیورسٹی میں لیا, تو میرا PhD انرول ہو گئی تھی. اور چونکہ میری کمپیریٹیو اسٹڈی تھی انگلینڈ کی اور پاکستان کی, تو وہ تھوڑا آپ کو پتہ ہے ٹائم بھی لے رہا ہوتا ہے. تو میرا جب اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے سیمسٹر چل رہے تھے, ہوتے رہا تھا, تو جولائی میں اس کا بھی رزلٹ آ گیا, تو اس نے کہا کہ میرا تو اب کمپلیٹ ہو گیا اور میں انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. تو میرا بھی ڈیفینس لکیلی جو ہماری تھی تو اسی میں یونیورسٹی نے آفر کر لیا. اور جیسے ہی آفر کیا تو 10-15 دن بعد یہ کنووکیشن ہو رہا تھا, تو میں نے میرے جو وائس چانسلر پرو وائس چانسلر ہزاروں یونیورسٹی کے تھے ڈاکٹر منظور حسین شاہ سپروائزر تھے, تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میں بھی اس کنووکیشن میں لوں. ایسے تو میں نے 5-6 ماسٹرز کیے, لیکن پہلی ڈگری میں نے کنووکیشن میں BSc کے لیے اس وقت میں نے اپنی 6 منتھ کی بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا, رائمہ کو. اور اس کے بعد جو ہے یہ اس میں کہتی ہوں کہ میں آخری لوں, لیکن پھر ابھی میں سوچتی ہوں کہ میں آخری نہیں لینا, میں نے پوسٹ ڈاک بھی کرنا ہے. I was about to ask you what's next. It could be post doc. جی, تو وہ جب کنووکیشن میں تھے اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا بھی, کیونکہ وہ کچھ ہوتا ہے نا جیئرس کا کچھ, تو کنووکیشن میں جب وہ لائن ہوئی کہ لا گریجویٹ اور وہ جو نام بلا رہے تھے باری باری, تو عبدالرحیم, تو میں کہتی ہوں ایک ساتھ میرے بیٹھے ہوئے تھے, میرے ایک فزکس کے تھے PhD والے, تو
मैं कहती हूँ ये तो मेरा बेटा है। तो कहते अच्छा ये आपको नहीं पता था? मैंने कहा नहीं ना, उसने कभी डिस्कस को, हमारे लिए बिल्कुल ये रूटीन की बातें थी ना। ओके। तो वो बड़ा एक कोशिश वैसे हमारी थी कि उनको भी हम किसी तरह बुलाएं, लेकिन जी वो थोड़ा एग्जाम में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम उनको जरूर बुलाएंगे। वक्त बड़ा मुख्तसर था, लेकिन बहुत जितना हम इंस्पायर कर सकते थे हमारी नाज़रीन को, स्पेशली हमारी ख़वातीन को, तो हमने सोचा और माओ को कि वो जो कहते हैं कि इससे आप बच्चों पे फोकस, ठीक है फोकस इज इंपॉर्टेंट, उन्हें पढ़ाना भी, लेकिन अपने अगर शौक है तो जरूर कंटिन्यू करें, अपने आप पे फोकस करें। और ये आप अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हो। तो कहते हैं ना कि अगर आप एक माँ एजुकेट अगर होती है तो उसकी जो एजुकेशन है वो आपकी पूरी जनरेशन को एजुकेट कर रही होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। थैंक यू। वेलकम बैक। सरे लामकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, 27 रजब शब मिराज, इसकी मुनासबत से आज हम इस सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना और ये बताना कि तलब हुई है। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू करना, मस्जिद हरम यानी काबा जाना, उसके बाद मस्जिद अक्सा, और उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं कि मोजज़ात की, तो ये ऐसा मौज़ा जो कि सिर्फ़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया कि उनकी 7वां आसमानों की सैर और उसके बाद जन्नत दोज़ख का देखना और अल्लाह ताला से हम कलाम होना। आज हम इस पर बात करेंगे, क्या क्या हिकमत किस किस स्टेप पर, उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर प्रोफेसर आफ्ताब अहमद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू। जिस तरह मौज़ात की बात करते हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मौज़ात पर बात होती आई, और ये ऐसा मौज़ा जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया। मैं चाहूँगा इस कितने मराहिल में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, इससे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अहम मौजू पर आज की आपने ये नशिस्त रखी है, और ख़ास करके मुअज्ज़ा मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्ज़ात में एक ख़ुसूसी हैसियत रखता है। आपने ये सवाल किया है कि इसको हम कितने मराहिल में तकसीम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके 3 मराहिल में हम तकसीम कर सकते हैं। पहला मरहला उसे इसरा कहते हैं, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का जो सफ़र है इसे आप इसरा कहेंगे। फिर मस्जिद अक्सा से लेके सिदरतुल मुंतहा का जो सफ़र है इसे मेराज कहते हैं, और सिदरतुल मुंतहा से फिर लामकां तक और अल्लाह ताला से हम कलामी और अल्लाह ताला का दीदार जो है इसे एराज कहते हैं। तो ये 3 मराहिल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तय करवाए। इनमें से जो पहला मरहला है उसका तो सूरह बनी इसराइल में बड़ी तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है, और दूसरा मरहला हमें हदीस पाक में मिलता है, और तीसरा मरहला भी उरफ़ा ने, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने बयान किया है। जहाँ तक पहले मरहले की बात है जिसे आप इसरा कहते हैं, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल में फ़रमाया कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे ख़ास को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब यहाँ पे ये बड़ी अहम बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये क्यों फ़रमाया कि पाक है वो ज़ात, क्योंकि ये सफ़र आने वाहिद में तय करना, कुरान मजीद ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र तय किया। और जो ये सफ़र सारा आपने तय किया, उस वक्त वज़ू और गुस्ल जो पानी आपने फ़रमाया वो पानी चल रहा है, और जिस घर और दरवाज़े से आप निकले हैं उसकी कुंडी वापसी तक हिल रही है। लैलन, रात के थोड़े हिस्से में आपने सफ़र किया। जिब्राईल अमी आते हैं जैसे आपने बयान किया, उन्होंने आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। एक बार बोसा दिया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हो गए, दोबारा सो गए। फिर दूसरी बार बोसा दिया, फिर आप बेदार हुए, उठे, फिर सो गए। फिर तीसरी बार जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठ के बैठे तो जिब्राईल अमी ने अर्ज़ की कि मैं जिब्राईल अमी हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भेजा है और आपको सलाम कहा है और अपने पास बुलाया है। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए तैयारी की, और आप हतीम में थे, और हतीम से फिर आपने सारा आपका शक सदर हुआ, और वो नूरानी तजल्लियात आपके कल्ब अतहर में रखी गईं। फिर बुर्राक आपको पेश किया गया,
اور آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے. جب مسجد اقصیٰ گئے تو وہاں پہ انبیاء کرام علیہم السلام قطار اندر قطار کھڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کے لیے کھڑے تھے. آپ نے ان کی امامت کروائی, اور امامت اس بات کا اعلان تھا کیونکہ انسانوں میں سب سے افضل انسان جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. ان کی امامت اس بات کا اعلان تھی کہ جو شرف و فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے وہ دنیا جہان میں اس پوری کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. تو یہ پہلا مرحلہ آپ کا سفر اسراء کہلاتا ہے. پھر اس سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے معراج کا سفر کہتے ہیں. براق آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور آپ پھر 7 آسمانوں کو طے کرتے ہوئے پھر سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں. اور پھر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ سفر جاری ہے, سفر کس پہ کیا؟ براق پہ سفر کیا. اور براق برق سے نکلا ہے جس کا معنی بجلی ہوتا ہے. تو یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آپ کی بشری حیثیت نہیں ہے, بلکہ اگر بشر کوئی بھی انسان اگر بجلی کو چھوئے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیسی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت ہے کہ یہ بشر براق بجلیوں کے مجموعے پہ سوار ہے اور سفر طے کر رہا ہے, اور آسمانوں کا سفر طے کرتے کرتے ہوئے. اس میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دیے, اور معجزات وہ دیے جو اس زمانے اور علاقے کے حوالے سے بہترین معجزات تھے. اس جیسی کسی اور کو فضیلت عطا نہیں کی. جب ہم بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت طب کا چرچا تھا, میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ ترقی تھی. تو اللہ رب العزت نے آپ کو کیا معجزہ عطا کیا کہ آپ مردہ کو زندہ کر دیتے, کوڑ کے مرض میں کوئی مبتلا ہوتا وہ شفا یاب ہو جاتا. اسی طرح ایک اور معجزہ جو میں جس کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اس وقت جادو کا دور تھا اور جادو عروج پہ تھا. تو آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کا جو عصا تھا جب آپ نے زمین پہ پھینکا تو وہ جادوگر جو ہیں ان سارے سانپوں کو کھا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے علاقے کا اپنے وقت کا سب سے بہترین معجزات اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف جب ہم آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آج تسخیر کائنات ہو رہی ہے, انسان جو ہے چاند تک پہنچ گیا. تو اللہ رب العزت نے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیا کہ لوگ چاند کو تسخیر کریں گے. اے پیارے محبوب علیہ السلام, چاند کیا, آپ سورج کو بھی تسخیر کریں گے, آپ آسمانوں سے اوپر بھی جائیں گے. ایک آسمان کا فاصلہ جو اسکالرز نے بیان کیا ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. 500 سال کی مسافت ہے, یعنی اس کی جو موٹائی ہے ایک آسمان کی, آپ 7 آسمان ہیں تو 500 سال کی مسافت ہے. یہ ایک ذرا اندازہ لگانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. اسی طرح آپ اگر دیکھیے کہ زمین سے سورج ایک سیارہ ہے اور بھی سیارے ہیں, تو اس کو اگر میڈیکل سائنس کے انداز میں آپ دیکھیں کہ سورج کا زمین سے فاصلہ تقریباً جو میرے اس وقت ذہن آ رہا ہے اگر غلطی نہ ہو کہ 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر کے قریب ہے. 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر بھی کیا, 7 آسمانوں کا سفر بھی کیا, پھر عرش معلیٰ سے اوپر بھی گئے, سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. یہ آپ کی معراج تھی زمین پر کہ مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی, اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو سدرۃ المنتہا کے مقام پر انبیاء کرام علیہ السلام تو مختلف آسمانوں پہ آپ سے ملاقات کرتے رہے. فرشتوں نے یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرا وہ پیارا محبوب جو باعث تخلیق کائنات ہے, ہم اس کا بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو کہا سدرہ کے مقام پہ جمع ہو جانا, جو ایک بیری کا درخت تھا, اور وہ اس درخت پہ جمع ہو گئے. ان سب نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور پر ان کی امامت بھی کی. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں امامت کر رہے ہیں انبیاء کی, اور بیت المعمور جو ہے وہاں پہ آپ ملائکہ کی امامت کر رہے ہیں. ملائکہ کی امامت کرانے کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل امی جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ آگے میں نہیں جا سکتا, اگر ایک ناخن کے برابر بھی آگے جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں.
یہاں پہ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے. بعض بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ جبرائیل امی بھی حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے آگاہ نہیں تھے. اگر اس دن وہ سدرۃ المنتہا سے آگے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے تو وہ بھی رب کا دیدار کر لیتے. ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور پھر دیکھیے کہ بشریت رہ گئی مسجد اقصیٰ میں، نورانیت رہ گئی سدرۃ المنتہا پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. صدیق اکبر کو آپ نے خود فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ سارے سفر طے کرتے کرتے یہ جسے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا. پھر اگر آپ سورہ النجم کا مطالعہ کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے اور قریب کیا، لا مقام میں آپ تشریف لے گئے. اور دیکھیے یہ چیز بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو ساتھ ساتھ رکھا. اب یہ سارا جو معراج کا یہ سفر ہے یہ ممکن تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا دیا جاتا، لیکن اسباب کو ترک نہیں کیا، براق کا انتظام کیا. پھر دیکھیے کہ پھر آسمانوں تک گئے، پھر رف جو ہے نورانی تخت اس پہ آپ نے سفر کیا. سدرۃ المنتہا سے جب لا مکان سے آگے اصل میں رسول پاک کی رفتار تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ اندازہ لگائیے آپ کی سپیڈ کا کہ آپ آنے واحد میں یہ سارا سفر. پھر دیکھیے آسمانوں پر آپ نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، حور و غلمان کو دیکھا، اس کے باغات کو دیکھا، لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو دکھایا. سر اللہ کے معجزات ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر دور کی اگر بات کریں تو معجزات سے گزارا گیا ہے. تو اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ جو ہے اس سے ان کو نوازا گیا ہے. سر آج کی رات کی پرسپیکٹیو سے بات کریں اگر شب معراج، اس کی کیا فضیلت ہے، تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیں. کون سی دعا کی جائے، کیا نماز پڑھی جائے، کیا عبادت کس طرح کی جائے؟ دیکھیے یہ رات کیونکہ سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لایا جائے. اور شکر بجا لانے کے بعد سب سے اہم بات یہ کہ توبہ و استغفار کی جائے، یعنی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی جائے. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت میسر آتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ. تو اللہ کا شکر بجا لانا ہے کہ اس نے اس رات کی برکت سے ہمیں نماز جیسا تحفہ عطا کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شانیں عطا کیں جس کو بیان کرنا شاید انسانوں کے بس کی بات نہیں. تو توبہ و استغفار، رجوع اللہ، اپنی زندگی کا جائزہ، یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ اس کی طرف ہم توجہ دلائیں. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہم اس رات کے حوالے سے یہ بھی جائزہ لیں کہ یہ مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں ملا. دیکھیے دو چیزیں آپ دیکھیے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معراج عطا کی، اللہ نے آپ سے کلام کیا، کہا رب ارنی انظر الیک، کہ اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کوہ طور پر اپنی تجلی صفاتی کرتا ہوں، برداشت کر لی تو میرا دیدار کر لوگے. وہ ساری تفصیل ہے. کہا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. یہ انہوں نے تو اللہ نے کیا کہا، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. باقی اس کے اندر تفصیلات ہیں کہ وہ ساری اس کی طرف میں نہیں جاتا. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام بلند کیوں عطا کیا؟ کیونکہ آپ نے اپنی میں کو، اپنی ذات کو مٹا دیا تھا، اللہ کی ذات میں فنا کر دیا تھا. اور قرآن پاک نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کی خاطر ہے. تو آج کی رات ہمیں ریالائز کرنا ہے، سوچ بچار کرنا ہے کہ ہماری زندگی کی ڈائریکشن درست ہے یا نہیں، ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اللہ ہماری ترجیح اول ہے یا نہیں ہے، فرسٹ پرائرٹی خدا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بالآخر اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو یہ رات ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے سارے حجابات اٹھا دیے گئے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی نماز کو، اپنی قربانی کو، اپنے جینے مرنے کو اللہ کی خاطر خاص کر لیا تھا. تو اس چیز کو ریالائز کرنا کہ ہم اپنے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور دوبارہ اپنا ایک
عہد کریں اللہ کے ساتھ کہ ہم بامقصد زندگی گزاریں گے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لیں گے. بالکل ایسی ہے. بڑا اچھا آپ نے اس کو سم اپ کیا کہ اکاؤنٹیبلٹی کی رات ہے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں, کہاں کہاں کوتاہیاں کر رہے ہیں, کیسے ہم اس کو درست کرنا ہے, اپنی سمت کو درست کرنا ہے. آفتاب صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, اس اہم موضوع پر اس سیگمنٹ میں ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین اسی کے ساتھ آج ہمیں دیجیے اجازت, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.